काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जो PDF आजकल पढ़ रहे हैं, जो कि हमें मदरसतुल क़याम की जानिब से हम तक पहुंचा है, जिसका उन्वान है करबला शनासी। तो हम बहुत कुछ जान रहे हैं करबला के हालात के हवाले से, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 6। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं पेज 136 पे। इसके कुल 258 के करीब सफ़ात हैं, उससे हो सकता है उससे कम भी हों। आगे चलते हैं तो देखते हैं। यहाँ लिखा है कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। साथ ही लिखा है आयतुल्लाह शेख अब्दुल करीम हायरी नमाज के शुरू करने से पहले 3 मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सलाम किया करते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप किसी रिवायत की बिना पर ऐसा करते हैं, तो फरमाते हैं कि नहीं, कोई रिवायत तो नहीं है, लेकिन मैं इस नमाज ज़िक्र और याद खुदा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरहून मिन्नत जानता हूँ। ये मकतब आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से ज़िंदा है। फिर आगे लिखा है कि हेडिंग है अगले सफ़े पे कि कहीं मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रहा। यहाँ पे सवालिया निशान है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है करबला में एक ज़ायर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, अपने वतन में जब तुम लोग दाढ़ी मुंडवाते हो तो हमारे दिलों पर कारी ज़र पड़ती है। हवाला है माखूज़ मफातिहुल जिन्ना ज़ियारात आइम्मा के अलैहिस्सलाम के आदाब। और अब अगले सफ़े की जानिब, जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आयतुल्लाह बहजत फरमाते थे कि मरासिम अज़ा में शिरकत अजर रिसालत की अदायगी है। इसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे लिखा है शियत पर एतराज़ का जवाब, क्या रोना मातम करना सब्र के मनाफी है? सवालिया निशान। अब लिखा है मातम सब्र के मनाफी नहीं। अगर ऐसा होता तो याकूब अलैहिस्सलाम रो रो कर आँखें ज़ाया ना करते, और कुरान ने याकूब अलैहिस्सलाम को साबिर कहा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक बेटे की जुदाई पर सब्र जमील फरमाया था और कहा था कि मेरा सरास्ता सब्र जमील का है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 18। ये उसके बाद आगे पढ़ते हैं। लिखा है जब याकूब अलैहिस्सलाम आंखें ज़ाया करने पर भी साबिर रहे, तो हम सिर्फ गिरिया और मातम पर बेसब्रे कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर सवालिया निशान है और ये बात यहाँ मुकम्मल हुई है। फिर आगे मज़ीद लिखा है कि हेडिंग है कि गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बुलंद आवाज़ से गिरिया करने में नहीं शर्माना चाहिए। इस हवाले से लिखा है रौज़तुस सफ़ा में तहरीर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जवान बेटे की लाश पर बुलंद आवाज़ से गिरिया फरमा रहे थे, यहाँ तक कि कोई भी दुश्मन ऐसा नहीं था कि जिसने आप अलैहिस्सलाम के गिरिए की आवाज़ न सुनी हो। हवाला है बिहारुल अनवार। फिर यहाँ पे लिखा है 43, फिर /45 लहूफ, उसके बाद 113 मक्तल खवारज़मी 30, और फिर 2 लिखा है कि नफ्सुल महमूम 308। ये तमाम हवाला जात हैं। फिर लिखा है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र ने मजमाउल बहरैन में मुलाकात की तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उन पर ढाए जाने वाले मसाइब से के बारे में गुफ्तगू की, तो उनके गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई, और जैसे ही करबला का तस्करा हुआ तो गिरिया और बुलंद हो गया। हवाला है बिहारुल अनवार। इसमें लिखा है बिहारुल अनवार 3 और 30 लिखा है। फिर लिखा है तफसीर क़ुम्मी 38 और 2। फिर उसके बाद है तस्करातुल शुहदा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 33 होगा मेरे ख्याल है। इसको दोबारा पढ़ती हूँ मैं सफ़ा नंबर और जिल्द की कोशिश करके कि बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 30
تفسیر القمی جلد 2 صفحہ 38 اس طرح سے ہوگا. چلیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ بنت حسین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر بآواز بلند گریہ کیا اور ہاتھ اپنے سر پر مار مار کر کہا وا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حسین علیہ السلام ہیں جو بیابان میں شہید ہوئے ہیں، جن کی ردا اور امامہ لوٹ لیا گیا ہے. حوالہ ہے مجالس صدوق، ترجمہ امالی شیخ صدوق. آگے چلتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر بلند آواز سے گریہ فرمایا. حوالہ ہے محمد بن یوسف بن محمد قرشی گنجی شافعی البیان فی اخبار صاحب الزماں باب 1 اور حصہ 1 اور صفحہ نمبر 81 اور 83. پھر اگلا لکھا ہے جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے جنازے پر ان کی بہن حضرت صفیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی موجودگی میں بآواز بلند گریہ کر رہی تھیں. حوالہ ہے واقدی محمد بن عمر مغازی تاریخ خانگاہی پیامبر صفحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، سواد لکھا ہوا ہے آگے. پھر لکھا ہے ترجمہ دامغانی محمود مہدوی صفحہ نمبر 209. پھر لکھا ہے تہران مرکز نشر و انشگاہی طبع دوم اور 1369 شین آگے لکھا ہے. اصل میں کچھ اس کے بیک گراؤنڈ میں بلیک کلر ہے اور کچھ تھوڑا سا ڈم ہے، اس لیے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں. آگے چلتے ہیں. لکھا یزید کے سامنے جب سر حسین علیہ السلام پیش کیا گیا تو یزید نے دندان حسین علیہ السلام پر چھڑی ماری، جس سے اہل بیت علیہ السلام نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا. اور حوالہ ہے کتب مقاتل. اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب جہاں لکھا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں دعا کا سلیقہ سکھایا. یہ ہیڈنگ ہے، اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ پروردگار میں تجھے اس نو مولود کا واسطہ دیتا ہوں جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت کا وعدہ ہوا تھا، وہ جس کی مصیبت پر اہل آسمان نے آسمان پر اور زمین پر اہل زمین نے گریہ کیا حالانکہ اس نے ابھی زمین پر قدم نہیں رکھا تھا، وہ جس کی شہادت گریہ ازاری کا باعث ہے، وہ بزرگ خاندان جو رجت کے وقت خدا کی نصرت سے کامیاب ہوگا، جس کی شہادت کی جزا کے طور پر ان کی نسل سے امامت اور ان کی تربت میں شفا رکھ دی ہے. حوالہ ہے مصباح المتحجد صفحہ نمبر 258 بہار الانوار جلد نمبر 98 اور صفحہ نمبر 347. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے لا علاج امراض کے لیے حضرت عباس علمدار و حضرت ام البنین علیہ السلام سے توسل. تفصیل یہ ہے کہ آیت اللہ آقا شیخ احمد صابری ہمدانی مرحوم آیت اللہ شیخ ملا علی معصومی ہمدانی جو آخوند کے نام سے آخوند کے نام سے معروف تھے نقل کرتے ہیں کہ ایک مومنہ زہرا خانم بے اولاد تھی. اس کو ایک دوسری مومنہ نے کہا کہ تم نظر کرو کہ اگر میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس کا نام ابو الفضل رکھوں گی. کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی، بچے کا نام ابو الفضل رکھا گیا. جب یہ بچہ 15 سال کا ہوا تو اتنا شدید بیمار پڑا کہ اس کی صحت یابی سے مایوسی ہونے لگی. اس جوان کی ماں زہرا خانم نے شدت سے حضرت عباس علمدار سے توسل کیا. زہرا خانم کو اسی عورت نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ جوان صحت یاب ہو جائے گا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں تمہارے گھر میں داخل ہوئی ہیں جن میں مادر حضرت عباس علمدار حضرت ام البنین بھی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس نوجوان کو شفا دینے جا رہی ہوں. اور اگلے ہی دن وہ نوجوان حضرت عباس علمدار اور حضرت ام البنین علیہ السلام کے سلام اللہ علیہ کے توسل سے صحت یاب ہو چکا تھا. حوالہ ہے ستارہ درخشاں مدینہ حاج شیخ علی ربانی خلخالی چہرہ درخشاں قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216. آئیے اگلے صفحے کی جانب جہاں لکھا ہے مصائب امام حسین علیہ السلام سننے اور بیان کرنے کی فضیلت. یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے لکھا ہے کہ ابو ہارون نامی راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کے متعلق جس نے شعر کہا پھر وہ خود بھی رویا اور 10 آدمیوں کو بھی رلایا تو اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے حسین علیہ السلام کے متعلق شعر کہے اور خود بھی روئے
اور 5 آدمیوں کو بھی رلائے تو ان کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی حسین علیہ السلام کے متعلق شعر کہے اور خود بھی روئے اور دوسرے آدمی کو بھی رلائے تو دونوں کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ جس کے پاس حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے اور وہ اسے جنت دیے بغیر راضی نہ ہوگا۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 246۔ اور اب آئیے ہم آگے صفحے پہ پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے زوجائے امیر المومنین علیہ السلام مادر عباس علیہ السلام حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے توسل، 40 دن تک روزانہ 135 مرتبہ درود پڑھ کر حضرت ام البنین علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ حوالہ ہے آثار و برکات صلوات، صفحہ نمبر 123۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، 40 دن تک روزانہ 135 مرتبہ درود پڑھ کر حضرت ام البنین علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کریں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا صفحہ ہے شیعت پر اعتراض کا جواب۔ اب یہاں لکھا ہے شیعہ مجالس کے بعد تبرک کیوں بانٹتے ہیں؟ یہاں پر سوال ہے۔ اب اس حوالے سے 2 پوائنٹ لکھے ہیں۔ پہلا لکھا ہے تبلیغ دین کا ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ لوگوں کو ہر اس جائز چیز کے ذریعے دعوت دی جائے کہ وہ دین کی طرف آئیں، مثلا دعوت طعام وغیرہ، جیسا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقربا کو کھانے کی دعوت پر 3 روز تک بلایا اور اعلان رسالت کیا اور خداوند عالم کا پیغام پہنچایا۔ پھر لکھا ہے کہ اسی طرح شریعت مقدسہ میں زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی وہ کفار کہ جنہیں زکوٰۃ دی جائے تو وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوں گے یا جنگ اور جنگ کے علاوہ مسلمانوں کی مدد کریں گے تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا تبرک بانٹنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو مجلس کی خاطر نہیں بھی آ رہا وہ تبرکی کی وجہ سے یہاں آ جائے اور اس تک پیغام امام حسین علیہ السلام کسی طرح پہنچ جائے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ چونکہ تبرک امام علیہ السلام سے منسوب ہے تو اس میں ایک خاص برکت پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا تبرک کا کھانا بیماریوں سے شفا یابی کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور تبرک بنانے میں یہ بھی خیال کر لیا جائے کہ مومنین اسے بنائیں، پاک و پاکیزہ ہو کر باوضو حالت میں بنائیں، کیونکہ یہ امام علیہ السلام سے منسوب ہے اور ان شرائط کا خیال کرنے سے اس کی تاثیر ہی الگ ہوگی اور مومنین کو کاروبار وغیرہ بھی ملیں گے اور ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی۔ اب آئیے اگلے صفحے پہ پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہ ماننے والوں کو نماز شب پڑھنے کی دعوت، کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شب بیداری اور نماز شب 10 اور 11 محرم کی راتوں کو بھی ترک نہ ہوئی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت الحسین علیہ السلام کہتی ہیں کہ شب عاشور پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ مسلسل محراب عبادت میں کھڑی رہیں اور نماز و راز و نیاز میں مصروف تھیں اور آپ کے آنسو مسلسل جاری تھے۔ حوالہ ہے احمد بہشتی زنان نامدار در قرآن و حدیث صفحہ نمبر 106۔ پھر لکھا ہے خدا کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ارتباط و اتصال کچھ ایسا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ آپ سے وداع کرتے ہوئے فرمایا کہ میری بہن نماز شب میں مجھے مت بھولنا۔ حوالہ ہے محلات ذبی اللہ ریاحین الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62۔ اور اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے عارف بزرگوار الحاج محمد اسماعیل دولائی فرماتے ہیں کہ عاشورہ تجلی خدا ہے، عاشورہ روز ظہور لا الہ الا اللہ ہے، عاشورہ ظہر سے پہلے کار ابد ہے اور ظہر کے بعد کار خدا ہے۔ پھر اس کے بعد حوالہ یہاں پہ نوٹ کیجئے، کتاب ہزار کتاب زہرہ ویک نقطہ از کربلا، یہ چھوٹا لکھا ہوا ہے، سید مصطفیٰ علوی۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے میں رونا کیوں چھوڑوں، یہ ہیڈنگ ہے۔ ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام کے رونے پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ وائے ہو تم پر، یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے، خدا نے ان میں سے ایک کو باپ کی نظروں سے دور کیا تو یعقوب علیہ السلام اس کے فراق میں اس قدر روئے کہ دونوں آنکھیں اس سے نابینا ہو گئے اور ان کی کمر یوسف علیہ السلام کے فراق میں جھک گئی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا زندہ اور سلامت ہے، جبکہ میں اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے
اپنے والد چچا اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کے 17 عزیز ترین عزیزوں کو شہید ہوتے دیکھ چکا ہوں، اور میں کس طرح رونا چھوڑ سکتا ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کامل الزیارات باب 32 صفحہ نمبر 115۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں لکھا ہے کیا آپ جانتے ہیں، اور سوالیہ نشان ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 51 سال بعد واقع کربلا واقع ہوا۔ پھر لکھا ہے باقاعدہ جنگ میں لشکر امام حسین علیہ السلام میں بنو ہاشم کے اولین شہید شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تھے۔ پھر لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ظاہری عرصہ امامت 11 سال رہا۔ اور اگلا پوائنٹ ہے زیارت ناہیہ کے مطابق اولاد ابو طالب علیہ السلام کے 17 افراد واقع کربلا میں شہید ہوئے۔ پھر لکھا ہے امام حسین علیہ السلام 7 افراد کے لاشوں پر پیادہ گئے، جن میں سے 5 افراد یہ ہیں حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، مسلم بن اوسجا علیہ السلام اور جون علیہ السلام۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب جہاں لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی امام حسین علیہ السلام سے محبت۔ اس حوالے سے لکھا ہے علامہ نعمت اللہ جزائری نے کتاب الخصائص الزینبیہ میں لکھا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ شیر خوار اور جھولے میں تھیں، جب بھی ان کے بھائی حسین علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو آپ بے قرار ہو جاتی اور رونا شروع کر دیتی تھیں، اور جب آپ کو امام حسین علیہ السلام کا نورانی چہرہ دکھائی دیتا تو خوش ہو جاتی اور مسکرانے لگتی۔ جب آپ سلام اللہ علیہ بڑی ہوئیں تو نماز سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت ضرور کرتی اور اس کے بعد نماز پڑھا کرتی تھیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے سوال چند معتبر کتب مقاتل کون سی ہیں؟ اس کے جواب میں دیا گیا ہے نفس المحموم شیخ عباس قمی کی، اللہوف سید ابن طاؤس کی، بہار الانوار علامہ مجلسی، امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مشتمل جو جلد ہے۔ پھر اس کے بعد مقتل حسین عبد الرزاق المکرم اور مقتل مطہر آیت اللہ مرتضی مطہری کی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے ہیڈنگ قاتلین امام حسین علیہ السلام پر نبی خدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لعنت۔ لکھا ہے روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہر فرات کے کنارے اپنے حیوانوں کو چرانے میں مشغول تھے۔ ایک دن ان کے چرواہے نے ان سے کہا کہ چند دن سے جانور نہر فرات کا پانی نہیں پی رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خداوند متعال سے اس کی علت دریافت کی تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے اسماعیل علیہ السلام آپ خود ہی ان حیوانوں سے اس کی علت دریافت کریں، وہ خود ہی آپ کو ماجرے سے آگاہ کریں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حیوانوں سے پوچھا کہ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ حیوانات نے فصیح زبان میں کلام کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس مقام پر آپ کے فرزند حسین علیہ السلام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اس مقام پر پیاسے شہید کر دیے جائیں گے، لہٰذا ہم بھی ان کے حزن میں پانی نہیں پی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے قاتلوں کے بارے میں سوال کیا تو جواب ملا کہ ان کے قاتل پر تمام آسمان و زمین اور اس کی تمام مخلوقات لعنت کرتی ہیں۔ پھر آگے نیچے لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا خدا بندہ ان کے قاتلوں پر لعنت بھیج۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 244 243 اور پھر حصہ نمبر 39۔ آئیے اگلے صفحے پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کا ثواب نماز شب سے زیادہ ہے، اور یہ اس کے حوالے سے لکھا ہے فرزند آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ شیخ علی بہجت فرماتے ہیں کہ والد محترم مجلس پڑھنے والوں کو تاکید کرتے تھے کہ کسی بھی امام کی شہادت کی مجلس پڑھو مگر اس کا اختتام امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر کیا کرو۔ اور نیچے لکھا ہے فرزند آیت اللہ بہجت شیخ علی بہجت۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے شیعت پر اعتراض کا جواب۔ اب اعتراض کیا ہے؟ شہادت امام حسین علیہ السلام کو 1400 برس بیت گئے، گریہ اب تک کیوں کرتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ انبیاء علیہ السلام نے واقع کربلا سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کا زمانی فاصلہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے زمانے سے ہم سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اگر یہ مسئلہ اسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہوتا تو انبیاء علیہ السلام اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہ کام نہ کرتے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ نمبر 85 پر ہے کہ حضرت علی
علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ حسین علیہ السلام کو فرات کے کنارے قتل کیا جائے گا۔ اس خبر کو سننے کے بعد بے ساختہ میرے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی گریہ فرمایا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی۔ ترمذی اور دیلمی تحریر کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور سر اقدس و پیشانی غبار آلود ہے۔ اب آگے لکھا ہے سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ قتل امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ بعد تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ آئیے اگلی تفصیل پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے معالی السبتین جلد 1 صفحہ نمبر 186، بحار الانوار جلد 44 صفحہ 245 پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا روایات میں آیا ہے۔ اب چلیے آگے کی صفحے کی جانب، جہاں لکھا ہے حضرت ابو الفضل عباس کے چند غیر معروف القابات۔ ایک ہے ابو القربت پانی کے مشکیزوں کا سرپرست، پھر ہے المستجار، اس کا معنی لکھے ہیں پناہ گاہ، پھر ہے زہر الولایت امامت و ولایت کا پشت پناہ، پھر ہے المؤثر اثار کرنے والا، پھر ہے الاطلس دریا دل، پھر ہے الزرغام شیر لشکر حسینی، اور پھر ہے الفادی جان نچھاور کرنے والا، اور پھر ہے نافذ البصیرہ بصیرت کو نافذ کرنے والا۔ اسی طرح کے القابات ہم کچھ پچھلی ریکارڈنگز میں بیٹھ کے پڑھ چکے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ غم حسین میں رونے پر اتنا ثواب کیسے، یہ سوال ہے۔ اس کے حوالے سے یہاں تفصیل لکھی ہے کہ علامہ ہلی اپنی کتاب تذکرے میں فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث میں دیکھا کہ جو شخص 40 شب جمعہ روزہ امام حسین علیہ السلام میں قبر کے اوپر موجود گنبد کے نیچے ساری رات عبادت و دعاؤں میں گزارے، اس کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ میں ہر شب جمعہ حلہ سے کربلا آنے لگا۔ جب 40ویں شب جمعہ سواری پر سوار اس شبے میں جا رہا تھا کہ باکثرت احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص غم حسین علیہ السلام میں روئے، اگرچہ آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل آئے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ امر مجھ کو تعجب خیز معلوم ہوا۔ دوسری فکر مجھ کو یہ تھی کہ 40واں شب جمعہ ہے، مگر ابھی تک امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ میں اسی سوچ میں چلا جا رہا تھا کہ نالین میرے پیر سے گزر گئی۔ اچانک ایک صحرائی عرب نے میری سواری کی لگام تھام لی اور گری ہوئی نالین اٹھا کر دی، پھر پوچھا کہ کس فکر میں ہو۔ اس کے سوالات سے مجبور ہو کر میں نے اپنے شکوک اسے بتائے۔ یہ سن کر اس بزرگ نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں اشک عزا کے متعلق جواب دیتا ہوں۔ آئیے پھر نیچے بریکٹ میں اب یہاں پر لکھا ہے کہ تم تصور کرو کہ ایک بادشاہ اپنے لشکر سے بچھڑ کر جنگل میں جا نکلا جہاں صرف ایک ضعیفہ جھونپڑی میں رہتی تھی۔ بادشاہ نے اس سے پیاس کی شکایت کی۔ اس بڑھیا نے جس کے پاس مال دنیا سے صرف ایک بکری تھی اس کا دودھ بادشاہ کو پلا دیا، پھر بادشاہ کے بھوکے ہونے کی شکایت پر بکری کے کباب بنا کر اس کو کھلا دیے۔ اب اگر بادشاہ اس کے بدلے بڑھیا کو اپنی پوری سلطنت بھی دے دے تو زیادہ نہ ہوگا، کیونکہ بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے بادشاہ کو دے دیا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی بادشاہ کے پاس ہے وہ بڑھیا کو دے دے۔ یہی مثال امام حسین علیہ السلام اور مالک ارض و سما کی ہے۔ اگر وہ حسین علیہ السلام کو خدائی کا اختیار عطا فرمائے تو بڑی بات نہیں، قطرہ اشک کی طرف نہ دیکھو بلکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی عظمت کی طرف غور کرو۔ یہ صفحہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں یہاں نیچے لکھا ہے کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ تمہارا امام علیہ السلام اس وقت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا اور قدم چومے۔ اور اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے عابدہ آل علی علیہ السلام زینب کبریٰ۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا راتوں کو عبادت کرتی تھیں اور اپنی زندگی میں آپ نے کبھی بھی نماز تہجد کو ترک نہیں کیا۔ اس قدر عبادت پروردگار کا اہتمام کرتی تھیں کہ عابدہ آل علی علیہ السلام کہلائیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، علامہ جعفر النقدی، صفحہ نمبر 61۔ آئیے آگے
آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر لکھا ہے کہ السلام علیکہ یا عزیزۃ الزہرا. شہادت امیر المومنین کے بعد حضرت ام البنین کا شادی نہ کرنا. اس حوالے سے تفصیلات پڑھتے ہیں. لکھا ہے شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ کے رشتے کی بات نکلی. اس سلسلے میں حضرت ام البنین سے صلح اور مشورہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سزاوار نہیں ہے کہ علی علیہ السلام کے بعد ہم کسی دوسرے مرد کے گھر میں جا کر اس کے ساتھ ازدواج زندگی کا عہد و پیمان باندھیں. آگے چلتے ہیں. اگلے صفحے پہ لکھا ہے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی اور آیت اللہ سید مرعشی میمرے این اے شین چھوٹیے مرعشی نجفی نے وصیت کی تھی کہ تھوڑی سی خاک شفا اور وہ رومال جس میں انہوں نے اشک ازا جذب کیے ہیں انہیں ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن کیا جائے. اور اگلے صفحے پہ لکھا ہے میدان کربلا میں حضرت مسلم ابن اوسجان علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر میری لاش کے ٹکڑے کیے جائیں اور انہیں فضا میں بکھیر دیا جائے اور ایسا 70 بار کیا جائے پھر بھی میں آپ علیہ السلام سے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ اپنی جان آپ علیہ السلام پر فدا کر دوں. پھر آگے لکھا ہے حضرت مسلم علیہ السلام ابن اوسجا کے اقوال زرعی ہیڈنگ ہے. ساتھ لکھا ہے شب عاشور جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو چلے جانے کی اجازت دی تو جہاں بعض دیگر اصحاب امام علیہ السلام نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا وہاں حضرت مسلم ابن اوسجا نے جو تاثرات بیان کیے وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں. عرض کیا کہ خدا کی قسم میں ہرگز نہیں چھوڑ کے جاؤں گا یہاں تک کہ اپنے نیزے کو دشمن کے سینے میں توڑ نہ دوں. خدا کی قسم اگر 70 بار مجھے قتل کر دیا جائے پھر جلا کر راکھ کر دیا جائے اور ذرہ ذرہ ہو جاؤں پھر اگر زندہ کیا جاؤں تو بھی آپ علیہ السلام سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ ہر بار آپ علیہ السلام پر اپنی جان قربان کروں گا اس لیے کہ جان تو ایک ہی جائے گی لیکن عزت ابدی مل جائے گی. پھر حوالہ ہے تاریخ الطبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 419. اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو سار اللہ کیوں کہا جاتا ہے. اس حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے کہ سار اللہ کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک سائڈ پہ لکھا ہے کہ سار اللہ یعنی خون خدا لکھا یعنی حسین علیہ السلام کا خون اللہ سے منسوب ہے جیسے قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے اور کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا ہے یعنی ناقہ اور بیت کو اللہ سے نسبت کی وجہ سے عظمت و جلالت حاصل ہوتی ہے. جس طرح انسان کمالات کی منزلیں طے کر کے ید اللہ لسان اللہ اور سار اللہ بن جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں انجام پانے والے کاموں کو کار خدا اور اس کے خون کو خون خدا کہا جاتا ہے سار اللہ. اچھا اب دوسرا لکھا ہے تھا نا کہ 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. دوسرا ترجمہ لکھا ہے سار اللہ کا یعنی جس کے خون کا انتقام خدا کے ذمے ہے. لکھا ہے توابین اور مختار نے لل سارات الحسین کے نعرے ہی کے ساتھ ہی قیام کیا تھا اور قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد فرشتے اسی عبارت کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک دہراتے رہیں گے. لکھا ہے سار اللہ کا لقب امام حسین علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب. اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے امام خمینی علیہ السلام فرماتے تھے کہ دنیا ہمیں رونے والی قوم اور عزاداری و ماتم کرنے والے کہہ کر مذاق اڑاتے تھے لیکن ہم نے آنسوؤں اور عزاداری و ماتم امام حسین علیہ السلام کی مدد سے صدیوں پر محیط ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کر دیا. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و کربلا کی وجہ سے ہے. محرم و سفر کے مہینوں نے اسلام کو زندہ کر دیا. اور آئیے آگے پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے دربار یزید لعنتی میں ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے یزید لعنتی سے خطاب مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے یزید تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے حالانکہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور بزرگی ہماری علامت ہے. ابن زیاد کے دربار میں فرمایا کہ اے پسر مرجانہ دیکھنا کہ اس روز قیامت کے دن کون فتح پاتا ہے. پھر اب آگے لکھا ہے کہ سید سجاد رضا الہی پر راضی ربنا. یہاں پر ہیڈنگ ہے اس میں لکھا ہے بچپن میں ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے اور فرمایا نور نظر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. فرمایا خواہش صرف یہ ہے کہ میں رضا الہی پر راضی رہوں اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی بہتر ہے اس سے
بہتر میں کیا طے کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا تمہارا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے۔ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، اپنے پالنے والے سے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 21 طبع ایران۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ جب بعض روایات میں نوحہ کرنے کو منع کیا گیا ہے پھر مجالس میں نوحے کیوں پڑھے جاتے ہیں، یہ سوال یا نشان ہے۔ اب یہاں پر اس کے 4 5 6 7 8 جواب دیے گئے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی تمام روایات ضعیف ہیں یا مرسل ہیں اور ان کے راوی ضعیف ہیں یا مجہول ہیں۔ دیکھیے التنقیح فی شرح عروۃ الوثقی آیت اللہ خوئی جلد نمبر 7۔ لہٰذا ایسی روایات کی بنا پر نوحے کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 2، جس نوحے کی روایات میں مذمت آئی ہے وہ زمانہ جاہلیت کا نوحہ تھا جس میں میت پر عورتیں میت کی تعریف میں جھوٹ، خرافات اور اوہام باطلہ پڑھا کرتی تھیں، جبکہ عزاداری کے نوحے ایسی تمام باتوں سے پاک ہیں۔ نمبر 3، ضعیف روایات ان کثیر معتبر روایات سے ٹکراؤ رکھتی ہیں جن میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ و نوحہ کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے طبقات کبریٰ ابن سعد جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 44 اور سیرت نبویہ ابن حشام جلد نمبر 35 اور صفحہ نمبر 104۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے، چوتھا پوائنٹ ہے کہ اگر یہ عمل حرام ہوتا تو معتبر تاریخوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نوحہ ثبت علی مصائب لے وانہا ذکر نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ لکھا ہے نوحہ کرنا اس صورت میں ناپسندیدہ ہے کہ جب اس کا مضمون ایسا ہو کہ مرنے والے کے لحاظ سے خدا کے فیصلے پر اعتراض کیا جائے، لیکن اگر ایسا نہ ہو اور اس کا مضمون حق پر مشتمل ہو تو ہرگز ناپسندیدہ شمار نہ ہوگا۔ چھٹا پوائنٹ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، ان کو نوح علیہ السلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے نوحہ کیا کرتے تھے۔ حوالہ ہے امام صادق علی الشرائع صفحہ نمبر 70 اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور کیونکہ وہ 950 سال اپنی قوم کی حالت پر گریہ کرتے رہے، اور اس کا حوالہ ہے قصص الانبیاء فاطمہ مشائخ صفحہ نمبر 112۔ پھر لکھا ہے نوحہ ظالموں کو بے نقاب کرنے کے لیے تھا اور قرآن نے بھی نوح کو علیہ السلام کو نوحہ خوانی کی مذمت نہیں کی۔ 7واں پوائنٹ ہے حضرت ابو بکر کی وفات پر حضرت عائشہ نے نوحہ خوانوں کی جماعت کو دعوت دی۔ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد 3 صفحہ نمبر 362، تاریخ کامل ابن اسیر جلد 2 صفحہ نمبر 191۔ پھر 8واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ نے ان پر نوحہ خوانی کروائی۔ حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 511۔ اور اب آئیے آگے پڑھتے، لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب حدیث 506۔ پھر اگلے صفحے پر لکھا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر کائنات کی عزاداری، اور یہاں پر لکھا ہے کہ علامہ ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ جس روز حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل رونما ہوا اس دن ملک شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے جوش مارتا ہوا تازہ خون نکلتا، یہاں تک کہ پورا آسمان سرخ ہو گیا اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، ساری دیواروں سے تازہ خون جوش مار کر نکلنے لگا۔ پھر آگے لکھا ہے مفتی اعظم قسطنطنیہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے تحریر فرمایا کہ بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ حوالہ ہے ینابع المودت صفحہ نمبر 186۔ پھر لکھا ہے کہ جب تمام شہداء علیہ السلام کے سرحانے سر ہائے اقدس دربار ابن یزید میں لائے گئے تو سارے در و دیوار کا رنگ سرخ ہو گیا، اور یہ بھی ینابع المودت اور یہاں پر صفحہ نمبر 387۔ پھر ہے علامہ شبلنجی نے تحریر کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو سارے آسمان پر لالی چھا گئی اور سورج کو گرہن لگ گیا، یہاں تک کہ نصف النہار کو ستارے نظر آنے لگے۔ حوالہ ہے نور الابصار صفحہ نمبر 213۔ پھر ہے ابو نعیم سے منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے غم میں آسمان نے خون کی بارش کی، چنانچہ جب ہم نے صبح کی تو تمام گڑھے اور کنویں خون سے بھرے ہوئے دیکھے۔ حوالہ ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 346۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اب یہاں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ جان لو بے شک جو بھی حسین علیہ السلام پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنا لے اس کا جسم جہنم کی آگ سے پر حرام ہے۔ حوالہ ہے مستدرک
तहरीक उल वसाइल, सफ़ा नंबर 244 और हिस्सा नंबर 41। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर गिरे तो अहले शाम में से दुश्मनान खुदा सनान बिन अंस लईन और शिम्र बिन जिलजौशन लईन आगे बढ़े, यहाँ तक कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर आ खड़े हुए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, किस बात के मुंतज़िर हो? इस शख्स की जान खलासी करो। सनान बिन अंस लईन घोड़े से उतरा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रीश मुबारक पकड़ी और आपकी गर्दन पर वार करते हुए कहा कि खुदा की कसम, मैं तुम्हारे सर को तन से जुदा कर दूंगा, हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हो और माँ बाप के लिहाज से सबसे बेहतर हो। अब इसमें ब्रैकेट में लिखा है कि इब्ने ज़ियाद लईन के हुक्म पर सनान बिन अंस लईन का सर भी तन से जुदा कर दिया गया, ये ब्रैकेट में लिखा है। और हवाला है इमाम अमाली शेख सुद्दूक, सफ़ा नंबर 226 और 227। अब आइए अगले सफ़े की जानिब, जहाँ पे लिखा है कुरान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब इसमें एक साइड पे कुरान के हवाले से चीज़ें और दूसरी साइड पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है कुरान सैयदुल कलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुल शुहदा। कुरान मीज़ानुल क़िस्त, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमरत बिल क़िस्त। फिर है कुरान लोगों को रुश्द की तरफ हिदायत करता है। फिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि मैं तुम्हें राह रास्त की तरफ हिदायत करता हूँ। कुरान अजीम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अजीम सा साबका रखते हैं। कुरान हक़ व यकीन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में भी हत्ता अताकल यकीन है। फिर कुरान मकाम शफ़ात रखता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मकाम शफ़ात रखते हैं। और उसके बाद लिखा है कि कुरान शिफा बख्श है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खाक भी शिफा है। फिर है कुरान नूरन मुबीना, और साथ लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुंत नूरन फ़ी असलाब शामिका। फिर लिखा है कुरान करीम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी करीमुल इखलाक हैं। कुरान अजीज़ है, और उसके बाद लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं की, है हाथ मन ज़िल्लत। फिर इसके बाद लिखा है कि कुरान मज़बूत रस्सी है, उसका आगे लिखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मज़बूत रस्सी और कश्ती निजात हैं। और उसके बाद चलते हैं आगे कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए, और साथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत भी आहिस्ता कदमों से अंजाम देनी चाहिए। फिर लिखा है कि कुरान की तिलावत हुज़्न व मलाल के साथ होनी चाहिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी हुस्न के साथ होनी चाहिए। और क्यों ना हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान नातिक और कलाम इलाही का नमूना है। और अब आइए आगे पढ़ते हैं। करबला में एक खातून की शहादत लिखा है, हवाला तो बाद में बता देंगे। करबला में एक खातून उम्मे वहब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हम रकाब में शहीद हुई, और वो शहीद करबला वहब बिन वहब की वालिदा और अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी की ज़ौजा थी। उनके बेटे वहब के दोनों हाथ भी दीन खुदा की हिमायत में क़ता हुए थे। हवाला है मुंतही उल अमाल शेख अब्बास क़ुम्मी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 662 और 663। फिर अब अगले सफ़े पर हम आ गए हैं, और यहाँ लिखा है कि रोज़े आशूर हबीब इब्ने मज़ाहिर की रिज़्क़ ख़ानी। इस हवाले से है, रोज़े आशूर हमलों के दौरान हबीब बिन मज़ाहिर का रिज़्क़ कुछ यूँ था कि मैं हबीब हूँ और मेरे वालिद मुज़ाहिर हैं, और मैदान कारज़ार का शहसवार हूँ और जंग की भड़कती हुई आग हूँ। तुम्हें अददी बरतरी हासिल है, लेकिन हम राह हक़ में तुमसे ज़्यादा वफ़ादार और ज़्यादा साबिर हैं। हम अज़हर और आला हुज्जत हैं, और दर हकीकत हम तुमसे ज़्यादा परहेज़गार और ज़्यादा मकबूल हैं। हवाला है समावी अबसारुल ऐन फ़ी अंसारुल हुसैन, सफ़ा नंबर 133। अब आगे लिखा है कि शुहदाए अली असग़र अलैहिस्सलाम कहाँ मदफून है। सवाल है, लिखा है बाज़ उलमा हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम के दफन का मकाम दूसरे शुहदा के साथ और बाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर दफन होने के कायल हैं। हवाला है आयतुल्लाह काजी तबातबाई, तहक़ीक़ दर 12 अव्वल 40 हज़रत सैयद शुहदा, और साथ में लिखा है कि 1383 शीन और सफ़ा नंबर 95। और अब आगे लिखा है कि जब 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने की ममानियत है तो फिर शिया हर साल क्यों सोग मनाते हैं? यहाँ पर सवालिया निशान है। अब इसका जवाब पढ़ते हैं। लिखा है अगर
غم و سوگ صرف 3 دن تک ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سال 1 سال تک یوم سوگ منانے کی کیوں تاکید کی تھی اور اس سال کو عام الحزن قرار دیا تھا جس سال حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا؟ پھر لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل پر شام کے مسلمانوں نے 1 سال تک کیوں عزاداری اور گریہ کیا؟ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر یہ درست ہے کہ مردے پر گریہ کرنا صرف 3 دن تک جائز ہے اس کے بعد نہیں تو پھر امیر معاویہ کے سامنے کیوں 1 سال تک عزاداری گریہ ہوتا رہا اور انہوں نے روکا ہی نہیں بلکہ اس کی حمایت بھی کی؟ اب جیسا کہ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ معاویہ نے حضرت عثمان کی قمیص اور ان کی انگلیاں ممبر پر لٹکا دیں اور کچھ شامیوں نے یہ قسم کھائی کہ جب تک عثمان کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لیں یا خود نہ مارے جائیں تب تک نہ تو آرام سے سوئیں گے اور نہ ہی اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے اور پھر 1 سال تک ان پر گریہ کیا۔ حوالہ ہے تاریخ الاسلام الخلفائی اور صفحہ نمبر 254 اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ فقط 3 دن تک کا سوگ 1 سال تک کیسے جائز رہا؟ یہاں پہ 2 سوالیہ نشان ہیں۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ عزاداری کا ثواب بے پناہ کیوں ہے؟ یہاں ایک اور سوال ہے، اس میں لکھا ہے آیت اللہ حسین مظاہری نے فرمایا کہ قیامت تک عزاداری کا مسلسل جاری رہنا اسلام کی بقا اور شیعت کے زندہ رہنے کا عامل و سبب ہے، اس بنا پر اگر اس کا ثواب حج اور عمرے سے بالا تر ہو تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پہ حوالہ ہے آفیشیل ویب سائٹ آیت اللہ شیخ حسین مظاہری۔ اب ایک اور صفحہ ہے کہ جس پہ لکھا ہے کہ حضرت ام البنین کی مرثیہ خوانی اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت ام البنین اپنے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے مرثیے کے یہ اشعار پڑھا کرتی تھی کہ جس نے عباس کو دشمن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جو دشمن کے پیچھے تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ہاتھ جدا ہو گئے تھے اور اس کے سر پر گرز مارا گیا تھا۔ عباس علیہ السلام اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کوئی تیرے نزدیک نہیں آ سکتا تھا۔ اور حوالہ ہے محلاتی ریاحین الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294 اور ونتقی المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70۔ اور آئیے ایک اور صفحہ پڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہے درس کو مجلس اعضاء میں تبدیل کرنے کے اثرات، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری اپنا ہر درس شروع کرنے سے پہلے مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کر کے درس شروع کرتے تھے اور اس طرح ہر درس کو مجلس امام حسین علیہ السلام میں تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ اس درسی مجلس میں شرکت کرنے والے عظیم مقامات علمی پر فائز ہوئے جن میں امام خمینی رحمۃ اللہ، آیت اللہ گل پائگانی، آیت اللہ مرعشی نجفی، آیت اللہ خوانساری، آیت اللہ بہاؤدینی اور آیت اللہ عراقی جیسے افراد شامل تھے جو سب کے سب بعد میں مرجع تقلید بنے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے صلح امام حسن علیہ السلام اور قیام امام حسین علیہ السلام، اس حوالے سے جو یہاں پہ تفصیلات ہیں اس کو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی اگلی ریڈنگ کی نشست میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ہاں یہ میں بتا دوں کہ یہ ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 160 پر، تو اب تو تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔